बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास पंजम के तमाम तलबा और तलबात को मैं अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी जमात का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 3 पर है। तो सबसे पहले सबक का नाम पढ़ते हैं। इस सबक का नाम है सब जहानों के लिए रहमत। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि हम इस सबक में किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ेंगे जो कि सब जहानों के लिए रहमत हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या बना के भेजा था, रहमतुल लिल आलमीन। तो इस सबक का क्या नाम है, सब जहानों के लिए रहमत। सबसे पहले मैं इस सबक की बुलंद ख्वानी करूँगी पैराग्राफ वाइज और आपको इसका मतलब समझाऊंगी और बीच में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके मायने भी आपको बताएंगे। चलिए अब हम बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 बरस मक्के में गुजारे। उस ज़माने में अहले मक्का में बहुत सी खराबियाँ मौजूद थीं। वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, गरीबों, कमज़ोरों और ग़ुलामों पर बहुत सख्ती और जुल्म करते थे, दुश्मनों को बिल्कुल माफ़ नहीं करते थे, बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। डाका ज़नी और लूट मार इनके मशागिल थे। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है सबसे पहले कि हमारे प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 बरस मक्के में गुजारे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पूरी जो मुकम्मल गुजरी वो 63 मतलब 63 बरस उन्होंने गुजारे, जिसमें से 53 बरस मक्के में गुजरे और बाकी के जो 10 साल थे प्यारे बच्चों वो हमारे प्यारे नबी ने मदीने में गुजारे हिजरत करने के बाद। तो इस तरह इनकी पूरी ज़िंदगी कितनी बरस की हुई, 63 बरस की। उस ज़माने में जो बुराइयाँ थी ना, जब हमारे प्यारे नबी ने पर वही नाजिल नहीं हुई थी, जो उन्होंने होश संभाला तो होश संभालने के बाद उन्होंने मक्के में बहुत सी बुराइयां देखी। वो बुराइयां क्या थी? सबसे पहली बुराई कि आपस में छोटे छोटे मसाइल पर लड़ते झगड़ते थे, गरीबों, कमज़ोरों और लाचारों ग़ुलामों पर बहुत ज़्यादा सख्ती, बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, और जो दुश्मन होता था उसको तो बिल्कुल माफ़ नहीं करते थे, बदला लिए बगैर नहीं रहते थे, बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में ज़िंदा दफन कर देते थे। आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ही हम बच्चियों पर, लड़कियों पर, औरतों पर जो करम हुआ है वो किस तरह से हुआ है कि उन्होंने मना किया कि इस तरह से बच्चियों को ज़मीन में दफन नहीं करना है। ये भी इंसान है, ये भी मुसलमान है, इनको भी जीने का हक़ है। तो सबसे पहले हमारे अल्लाह के रसूल ने किस रस्म को ख़त्म की, जो कि बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देते थे। मतलब उनको इज़्ज़त का बाइस नहीं समझते थे। लड़कियां पैदा होती थी, बच्चियां पैदा होती थी तो उनको इज़्ज़त का बाइस नहीं समझते थे बल्कि ज़िल्लत का बाइस समझते थे, और क्या करते थे कि उनको ज़िंदा ऐसे घड़ा खोद के उसके अंदर दफन कर देते थे। तो इस रस्म को किसने ख़त्म किया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया था। डाका ज़नी, लूट मार इनके मशागिल थे। मशागिल माने होता है मशगला। जिस तरह आपका मशगला होता है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, बहुत सारे अच्छे मशगले होते हैं, लेकिन ये बहुत गंदे मशगले थे। वो गंदे मशगले क्या थे? वो डाका ज़नी करते थे, लूट मार करते थे, एक दूसरे का माल खाते थे। तो इस पैराग्राफ में वो सारी बुराइयां बताई गई हैं जो कि मक्के में उस वक्त मौजूद थीं। नीचे वाले पैराग्राफ में अब हम आते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इन्हीं लोगों के साथ रहकर बसर किया। किन लोगों के साथ? ये जिनमें जो बुराइयां मौजूद थी, जो पहले ऊपर हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ में कि इन लोगों में जो बुराइयां मौजूद थी इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी बसर की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करते थे और ना ही पसंद फरमाते थे। गरीबों और कमज़ोरों की आगे बढ़ कर मदद करते थे, और यहाँ पे क्या लिखा है? वो बिल्कुल मदद नहीं करते थे, धुतकार दे देते थे, मना कर देते थे, अकेला छोड़ देते थे उनको। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या किया? गरीबों और कमज़ोरों की मदद की।
ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ بچپن سے ہی سچ بولتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم لیڈر ہیں پیارے بچوں، جنہوں نے 63 ایئرس کی عمر پائی، لیکن زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اتنے سالوں میں. تو سب سے اچھی کوالٹی ہمارے پیارے نبی کی سچ بولنا رہی ہے. نہایت رحم دل تھے، اتنا نرم دل کہ کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تھے، فوراً مدد کے لیے حاضر ہوتے تھے. اپنے وعدے کے پکے تھے. وعدہ نبھانا تو زبردست، اتنا اچھا وعدہ نبھاتے تھے تاکہ دوسرے بھی شرمندہ ہو کے اس وعدے کی پابندی پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اچھی صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، کی بنا پر اہل مکہ کے لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے. پیارے بچوں، جو اہل مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی اوپر جو ہم نے پڑھا ہے ان میں خرابیاں موجود تھیں، جو کہ کفار لوگ تھے، جو کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچ بولنے والی عادت کو انتہائی پسند کرتے تھے. اور ان سچ بولنے کی عادت کی وجہ سے انہوں نے آپ کا ایک نام رکھا ہوا تھا، آپ کی اچھی صفات کا ایک نام رکھا ہوا تھا، وہ تھا صادق اور دوسرا تھا امین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تو آپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ آپ کے لقب سے پکارتے تھے کہ صادق آ گئے، امین آ گئے. صادق معنی ہوتا ہے سچا، سچ بولنے والا، جو کہ ہمارے پیارے نبی نے سچ بول کے دکھایا. امین کہتے ہیں امانت دار کو. امانت دار مطلب جو چیز ان کے پاس رکھوائی جاتی تھی اس کو باحفاظت اپنے پاس رکھتے تھے، اور جتنے وقت کے لیے رکھوائی جاتی تھی وہ وقت پورا ہونے کے بعد وہ شخص کے حوالے بآسانی کر دیتے تھے. تو اس طرح کے شخص کو کہتے ہیں امین، جو کہ امانت دار ہوتا ہے. اور سب اہل مکہ کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے؟ بڑی عزت کرتے تھے. یہ ساری عزت انہوں نے کس طرح پائی؟ انہوں نے جب تک ظاہر بیٹا وحی کا اعلان نہیں کیا تھا، تو یہ ساری عزت انہوں نے اپنی اچھی خوبیوں کی بنا پہ پائی، اپنی اچھی صفات کی بنا پر پائی، جس سے متاثر ہو کر وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کے لقب آپ نے سنے ہوں گے، تو یہ بھی ہمارے پیارے نبی کا لقب ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ، مطلب وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ روح اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی آپ کو یاد ہوگا، ان کا لقب تھا خلیل اللہ، مطلب اللہ کا دوست. تو اس طرح سے اور بھی نبی کرام کے لقب تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لوگوں نے نام رکھا تھا؟ صادق اور امین. صادق اور امین، صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار. اب ہم نے 2 پیراگراف پڑھ لیے ہیں، اب ہم تیسرے والے پیراگراف پر آتے ہیں. 40 برس کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی. آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ وحی کب نازل ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی. ان کو بتوں کی پوجا کے بجائے ایک اللہ کی دعوت کا پیغام دیا. تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت کرتے تھے، جانی دشمن بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان، ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو 3 سال ایک گھاٹی میں رہ کر گزارنے پڑے. اس پیراگراف میں وہ حال بتایا ہے جب آپ نے نبوت کا آغاز کیا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، جس میں یہ تھا کہ تم ان کی بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. جب انہوں نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے نا بیٹا، تو وہی لوگ آپ کے کیا بن گئے؟ جانی دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے تنگ کرنے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام
جو کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے اس کو اچھی طرح سے نہ کر پائیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد کا دین ہے اس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح وہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ طرح طرح سے پہنچاتے تھے، جس میں انہوں نے کیا کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی تو پہنچائی، لیکن آپ کے خاندان والوں کو بھی بہت تنگ کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے خاندان کے ہر قسم سے تعلقات ختم کر لیے، مطلب ایک سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے نا، وہ کر دیا تھا، کسی سے بھی ملنے نہیں دیتے تھے، کوئی رابطہ کسی سے رکھنے نہیں دیتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے وہ خاندان والے اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے 3 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے بیٹا، تو انہوں نے ایک گھاٹی میں رہ کر گزارا کیا۔ گھاٹی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے چھوٹی سی کہ جس کے اندر پہاڑی راستہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ کتنی؟ 3 سال۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اہل مکہ کی وجہ سے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے اس پیغام کو پھیلانے نہیں دیا۔ اس کو پھیلانے میں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، جس سے مجبور ہو کر ہمارے اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ آپ اور ان کے خاندان والے 3 سال ایک گھاٹی میں رہ کر گزارے۔ کیوں گزارے؟ تاکہ ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں۔ صفحہ نمبر آگے کھولیے 4۔ اب ہم صفحہ نمبر 4 کی بلند خوانی کر رہے ہیں۔ اوپر والے پیراگراف پہ آ جائیے۔ قریش مکہ، مطلب مکہ کے قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ دیکھیں اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے حکم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینے ہجرت کر کے چلے گئے۔ پیارے بچوں، اپنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے نبی تھے وہ مکے میں پیدا ہوئے، ان کا بچپن گزرا، وہ وہاں پہ جوان ہوئے، اچھے برے حالات دیکھے، تو انہوں نے قریش مکہ نے اتنا تنگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا گھر، اپنا شہر، اپنا مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور یہ کس وجہ سے بھی چھوڑنا پڑا کہ اللہ کا بھی حکم تھا کہ اب آپ یہ جگہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیے، مدینہ ہجرت کر جائیے اور وہاں جا کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ پیارے بچوں، جو دین پھیلا ہمارا وہ زیادہ تر کہاں سے پھیلا؟ مدینے سے پھیلا۔ جو اسلام ہماری دنیا میں آج ڈنکا بجا رہا ہے وہ شہر مدینہ میں جا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تیزی سے پھیلایا ہے، کیونکہ وہاں پہ سکون تھا۔ وہاں پہ کس چیز کا سکون تھا؟ کہ وہاں پہ قریش مکہ نہیں تھی جو کہ ان کو زیادہ تنگ کرتے، تکلیفیں کرتے، طرح طرح سے تو کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے قاصد بھیج کے، کوئی لوگ بھیج کے، لیکن مکمل طور پہ جس طرح یہاں پہ پریشان کیا وہاں پہ تھوڑی کمی آ گئی تھی۔ تو وہ کہاں سے دین پھیلا؟ مدینے سے دین پھیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے چند برس بعد، مطلب کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکے میں شدید قحط پڑا۔ قحط کہتے ہیں کہ جہاں کھانے پینے کا فقدان ہو جائے، مطلب جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں نہ ملتی ہوں اس کو بولتے ہیں قحط پڑ جانا۔ تو جب قحط پڑا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ کون کھانے لگے؟ قریش مکہ، مطلب مردار کہتے ہیں مرے ہوئے جانور، اور ان کی ہڈیاں کھانے لگے تھے۔ مطلب وہاں پہ اناج نہیں اگ رہا تھا تو اناج کے بجائے وہ کیا کھا رہے تھے؟ ظاہر پیٹ تو بھرنا تھا، تو وہ مردار مرے ہوئے جانوروں کا گوشت اور ہڈیاں کھاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ جب اس عذاب سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو ان کو کون آیا یاد؟ پیارے بچوں، پتہ ہے آپ کو؟ ان کو یاد آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے۔ تو ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابو سفیان۔ ابو سفیان کس کا سردار تھا؟ قریش مکہ کا، کافروں کا سردار تھا۔ تو ان کا سردار ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون حاضر ہوا؟ جانی دشمن ابو سفیان ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ جا کے ان کو وہاں کے حالات کیا بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائیے کہ ان کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ کس کو دعا کرنے سے کہہ رہے ہیں؟ جس کو وہ اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اور ہمیں جو اس مصیبت اس پریشانی سے نجات دلا سکتے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول دعا فرما کے نجات دلا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو نہ برا بھلا کہا اور نہ ہی ان کی زیادتیوں کی شکایت کی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، ابو سفیان کو واپس بھیج سکتے تھے، اس کی بات نہ سن سکتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے کس قدر صبر تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ان کو ذرا سا بھی برا بھلا بھی نہیں کہا اور نہ ہی ان کی زیادتیوں کی شکایت کی۔ زیادتیاں مطلب کتنا تنگ کیا جب آپ مکے میں رہتے تھے کہ ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ان کو اپنی تبلیغ اسلام کی بالکل بھی کھلم کھلا اجازت نہیں دیتے تھے، ہر طرح سے پریشان کرتے تھے۔ تو ان کی زیادتیوں کی کبھی بھی شکایت نہیں کی، اگر وہ چاہتے تو اس وقت شکایت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی درخواست پر دعا فرمائی۔ کون دعا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ کس کے لیے؟ قریش مکہ کے سردار کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے تھے۔ تو کفار کے کہنے پر، ان کے سردار ابو سفیان کے کہنے پر دعا فرمائی اللہ کے رسول نے، اور اس قحط جیسی بیماری سے ان کو نجات دلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اہل مکہ کو قحط کی مصیبت سے نجات مل گئی۔ کس کی وجہ سے نجات ملی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہ ان کی درخواست نہ سنتے، ان کی دعا نہ کرتے، تو شاید یہ قحط کبھی بھی نہیں ٹلتا۔ یہ قحط ٹلا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت۔ یہاں تک کا ہم نے سبق پڑھا ہے آج، آگے بھی تھوڑا سبق باقی ہے اور اس کا کام بھی باقی ہے، مشق، جو کہ ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب آپ سے ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔